मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अब इसमें मसला हमारे साथ ये है, हर महाज पे नाकाम, हर महाज पे। आपको याद है उलमा का कत्ल होना शुरू हुआ पाकिस्तान में, एक शहीद हुआ, अकल हम सबको आ जानी चाहिए थी, सिक्योरिटी का मजबूत इंतजाम होता, आई अकल, बोलो। दूसरे रोजाना हम खबरें सुन रहे थे, आज फलां की शहादत, कल फलां 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 फलां, और बयानात क्या आ रहे हैं, अहले हक होने की अलामत है, एक मकतबा फिक्र है जिसके उलमा लाइन से शहीद हो रहे। ये इस मकतबा फिक्र के बरहक होने की अलामत है कि बातिल के तीरों के सारे रुख किस तरफ हैं, इसी मकतबा फिक्र की तरफ। ये इसकी अलामत है कि ना कटे हैं ना झुके हैं, ना दबे हैं ना झुके हैं। कटे तो अल्हम्दुलिल्लाह दबा के है ना, कटते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। कोविड-19 में क्या हुआ था जब कोरोना आया था ना, जब कोरोना की वबा फैली है, कैसे तबसरों में टाइम वेस्ट हुआ है। कोई इसराइल की साजिश, कोई यहूदी की साजिश, कोई फलाना, कोई कह रहा है सऊदी हुकूमत हज बंद करना चाहती है, इतना प्रोपेगेंडा मनफी। मैं उस वक्त दुबई एयरपोर्ट पे था जब कोविड-19 कोरोना फैला है ना दुनिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था कराची, दुबई की कनेक्टेड फ्लाइट थी, दुबई में उतरा, मैंने देखा दुबई में मेरे अलावा कोई भी नहीं, आखिरी बंदा शायद मैं था, पूरा एयरपोर्ट बंद, और दुबई में जो जहाजों की कंपनियां थी उनका बेड़ा गर्क, करोड़ों अरबों रुपए डूब गए, उनके बर्बाद हो गए। और आपके यूनिवर्सिटी के कराची के बहुत बड़े प्रोफेसर, नाम लूंगा आप हैरान हो जाएंगे, जो रिसर्च सेंटर में होते हैं, जिनका काम ही क्या है, तहकीक, इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी, तहज्जुद गुजार भी होंगे इंशाअल्लाह, नाम लेना रह गया वो नहीं लूंगा मैं, वो फिर गुस्सा करेंगे यार हम इस तरह बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। आपके रिसर्च सेंटर के एक स्कॉलर है, मजहबी भी है और दुनियावी तालीम भी है, उनका पूरा बयान आया, व्हाट्सएप पे शेयर हुआ कि सिर्फ मस्जिदें बंद क्यों हो रही हैं, बंद करो तो सिनेमा घरों को बंद करो, बंद करो, ये यहूदियों की साजिश है, और सिर्फ मस्जिदों को फोकस किया जा रहा है। तो मैंने कहा यहां तो पूरा दुबई का एयरपोर्ट बंद है और मस्जिदें क्या हैं, फिलहाल खुली हुई हैं, मस्जिदें फिलहाल खुली हुई हैं, एयरपोर्ट क्या है। आप बताओ, जब किसी दाढ़ी वाले की तरफ से ये स्टेटमेंट जो रिसर्च सेंटर में हो, जब लिबरल लोग ये तहकीक पढ़ेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये मजहब का गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो ना भाई, क्या हो गया? ये मजहब को गलत जगह इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ। आप यूनिवर्सिटी के, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं बता रहा कौन सी यूनिवर्सिटी, समझ जाएंगे। आप एक बहुत बड़ी मुल्क की यूनिवर्सिटी के चांसलर हो, आप रिसर्च सेंटर में बैठते हो, आप इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत और आपके स्टेटमेंट और आपके बयान को मुल्की सतह पे देखा जाता है, और आप ये तहकीक कर रहे हो, आप ये लोगों में रिपोर्ट पेश कर रहे हो कि ये यहूदियों की साजिश है जिसका मकसद हरम को हाजियों से रोकना और मस्जिदों को बंद करना। ये सिनेमा घर क्यों नहीं बंद कर रहे, और ये एयरपोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहे? और हम देख रहे हैं एयरपोर्टों पे, सारे एयरपोर्ट क्या हैं, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट बंद हुआ, उन्होंने कहा निकल ले भाई यहां से, हम तो भागे वहां से इसलिए कि एयरपोर्ट बंद ना हो जाए। और बयानात मेरे ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे कोविड के बावजूद। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने भी मजहबी जलसों पे बाद में पाबंदी लगाई है, एयरपोर्ट पहले बंद किए, लेकिन दीनदार लोगों का तबसरा आप देखें, नेगेटिविटी देखें किस तरह फैलाई जा रही थी। वही बात है, हमारे यहां दुनिया परस्त आदमी जो मर्जी बोल दे, वो इस्लाम दुश्मन है, दीनदार दाढ़ी रख के जो मर्जी तबसरा कर दे, उसके तबसरे को हुब्बुल वतनी और इश्क रसूल की अलामत समझा जाता है। इस्लाम का उसूल सबके बारे में एक ही है कि कौन तहकीक करके बात कर रहा है और कौन बिला तहकीक बात कर रहा है, कौन तहकीक के अहल से पूछ के बात कर रहा है और कौन उन लोगों का तबसरा नकल कर रहा है जो तहकीक के अहल, बोलो ना, नहीं है। कितना खून पिया था लोगों ने उस वक्त, हमें याद है।
بھائی یہ سازش ہے, یہ یوں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. تو ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جو بڑے بڑے دیندار تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی ایک وبا ہے, اس کے بڑے دنیا پہ تباہی پھیلنے والی ہے, ملکوں کی معیشت ڈاؤن ہوگی. کوئی کہہ رہے چائنا نے پھیلایا, کوئی کہہ رہے امریکہ, پہلے کہہ رہے تھے امریکہ کی سازش, پھر امریکہ متاثر ہونا شروع ہوا تو وہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. تو ایک عجیب تباہی, یہ سب کو پتا ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. میرا مقصد ابھی کورونا کی بحثیں نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک کامن بیماری ہے کہ تحقیق گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے بغیر, تحقیق کیے بغیر تبصرہ کر کے کسی کے اوپر بھی بلی ڈال دینا کہ یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام. یہ اس کے بالکل یہ نجی سطح پہ بھی ہو رہا ہے اور یہ ملکی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. نجی سطح پہ ساس بہوؤں میں چل رہا ہے, بہو کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو اپنی حرکتیں دیکھ, تو پراٹھے کھا رہی ہے صبح روزانہ, واکنگ کرتی نہیں ہے, تو سارا دن کم بخت 12 بجے تک پڑی رہتی ہے, تو تیرے پیٹ میں بھی درد ہوگا, تیرا دماغ بھی خراب ہوگا. زیادہ جب طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جٹھانی نے کچھ, یہ رپورٹ ہے, تحقیق کیا ہے, جٹھانی نے جادو, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کمبخت نے جادو کیا ہے, ساس نے کچھ کیا ہے, پڑوسن نے کچھ کیا ہے. آج ہی کی بات ہے, خاتون کہنے لگی میرے اوپر مجھ پہ کچھ ہوا ہے. میں اس خاتون کو جانتا تھا, تو ہمارے کوئی ریلیٹیو میں تھی. میں نے کہا کہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے نا, اس کے لیے کسی کو کچھ کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. یہ تو اب تک کچھ ہوا نہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ بندش لگائی ہوئی ہے, جنات کو روکا ہوا ہے, کوئی حصار وسار کیا ہوا ہے جو اب تک کچھ ہو نہیں رہا, ورنہ اس لائف اسٹائل میں اب تک بہت کچھ ہو جانا چاہیے. نجی سطح پہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے, حقائق کو نہیں دیکھتے, ملکی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے, بین الاقوامی سطح پہ بھی نہیں دیکھتے. جس آدمی کو جہاں پھینکنے کا موقع مل رہا ہے وہ وہاں پھینکنے کا کام بولو کر رہا. آج کل تو سیاسی تبصرے بہت چل رہے ہیں, میں تو نہیں کرتا, میں تو نیوٹرل بن کے, ایک گھنا بن کے زندگی گزار رہا ہوں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی ایک کی حمایت کی دوسرا معاف نہیں کرے گا. وہ تو ایسی کی وہ تو دار اسلام سے نکال دے گا, ادھر جھکے یا ادھر جھکے, چپ کر کے آرام سے اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارو بھائی. اور ہمارے تبصرے کرنے سے کون سا کوئی انقلاب آ جائے گا. ہم اصولی بات کرتے رہتے ہیں, اصولی ضابطے کی بات. کچھ دن پہلے کسی نے ایک سیاسی لیڈر کے بارے میں صحافیوں کا بیان بھیجا مجھے کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے. میں نے کہا یہ تو کہہ رہا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ, آپ صحافیوں کے تبصرے بھیج رہے ہو کسی سیاسی لیڈر کو 2 نمبر ثابت کرنے کے لیے, اور دلیل میں اس صحافی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ صحافی کہہ رہا ہے. میں نے کہا یہ صحافی تو کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی لیڈر کرپٹ ہے, لیکن اور کوئی دوسرا صحافی کب کہہ رہا ہے کہ یہ جو صحافی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ آئی بات سمجھ. اس صحافی کے درست ہونے کے لیے کسی اور صحافی کا حوالہ دو, پھر اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ صحافی 99% تو پیڈ ہوتے ہیں. اس صحافی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے 6 مہینے اس کے تبصرے آپ کو سننے پڑیں گے, اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کرو گے یہ حق پرست بھی ہے یا نہیں ہے. ورنہ صحافیوں کو تو آپ کو پتا ہے, وہ تو جب ادھر کے پیسے لفافے ادھر کو پلٹ گئے, ادھر لفافہ ملا. تو اصول اور ضابطہ یہ ہے میرے بھائی, سب سے پہلے دیکھو ہم تنزل کا شکار کیوں ہیں. ہم تنزل کا شکار اس لیے ہیں کہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کر رہے. ختم. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو گئی؟ ارے بھائی ایک آدمی بیماری کا شکار ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں تو صحت کے اسباب اختیار نہیں کر رہا اس لیے بیمار ہے. 2 اور 2 4 کی طرح بات کلیئر ہو گئی نا. تو اب جو وجہ ہے بیماری کی اس کو ختم کر دو تو, اور صحت کی وجہ پیدا کر لو. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 100 میں 99% لوگوں پر یہ اصول کارآمد ہو جاتا ہے. 1% پہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی. 1% ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہوتے پھر بھی صحت مند. ہم نے ایسے لوگ دیکھے 100 سال کے, پان بھی کھا رہے ہیں, گٹکا بھی کھا رہے ہیں, نسوار بھی, سگریٹ بھی اور پراٹھے بھی, مگر پھر بھی کیا ہیں 100 سال کے. لیکن 100 میں ایسے ایک ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 99 وہ ہوتے ہیں جو صحت کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو صحت اچھی ہو جاتی ہے, اور 99 ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے اسباب اختیار کرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے
انفرادی سطح پہ کامیابی، کوئی آدمی انفرادی سطح پہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے بھی وہ ایک ہی اصول ہے کہ اسباب اختیار کرو. اور جو آدمی ملکی سطح پہ، قومی سطح پہ جو قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے، اس کے بھی وہی اصول ہے کہ کیا اختیار کرو؟ اسباب. سوال پیدا ہوتا ہے پھر مذہب کیا کر رہے ہیں؟ اسباب تو گورا بھی اختیار کرتا ہے نا، پھر مذہب کے اسلام کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا؟ پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں مسلمان بننے کی کیا ضرورت ہے جب وہی کام کرنے جو گورا بھی کر رہا ہے؟ گورا بھی ٹھیک ہونے کے لیے ٹیکا لگاتا ہے، کوئی درود شریف نہیں پڑھتا. ہمیں بھی بخار کے لیے پیناڈول کھانی پڑے گی، سورہ فلق اور سورہ ناس سے نہیں اترے گا. اللہ اتارنا چاہے تو اتر بھی سکتا ہے، لیکن اسباب تو یہی ہے نا. بخار میں کیا ہے؟ پیناڈول کھانی پڑے گی. تو پھر ہمارے لائف اسٹائل میں اور گورے کے لائف اسٹائل میں فرق کیا ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ بھائی دو بہت بڑے فرق ہیں، دو بہت بڑے فرق. نمبر ایک، ہم حرام ذریعے کو استعمال نہیں کریں گے، گورا حرام ذریعہ استعمال کرے گا. گورے نے کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت مل کر کام کریں، عورتیں بھی گھروں سے نکلیں، مرد بھی گھروں سے نکلیں، پردہ وردہ سیٹ اپ، یہ سب فضول. اس سے کام میں کیا ہوگی؟ رکاوٹ، ترقی نہیں کر پائیں گے. اسلام ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتا ہے جس سے آپ کا خاندانی نظام کیا ہو جائے؟ تباہ و برباد ہو جائے. گورا کہتا ہے نماز کی چھٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز وماز کچھ نہیں، ترقی بس ترقی کرتے رہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ عبادت کے وقت پہ کیا ہوگی؟ بولو نا، عبادت. رمضان آ گیا، مسلمان سائنٹسٹ تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، روزہ رکھ کے ان سے تحقیق نہیں ہو پا رہی صحیح طریقے سے. مسلمانوں کی ترقی رمضان کی وجہ سے 1 مہینہ ڈیلے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو بند کر دیتا ہوں بھائی میں. یار مسلمانوں کی ترقی، پولیس کو کون سمجھائے گا؟ پولیس تو ان کو سمجھائے گی، لیکن پولیس کو کون سمجھائے گا؟ مسلمانوں کی ترقی رمضان کے روزوں کی وجہ سے 1 مہینہ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیلے. 1 مہینہ بعد چاند پہ جائیں گے. کوئی صحیح مفتی کبھی بھی فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ روزہ توڑوا کے ان کو چاند پہ بھیج دیں. صحیح ہے؟ رمضان کا روزہ بولو رکھنا پڑے گا. یہ نصوص ہیں، یہ کیونکہ اصل پیدا اللہ کے لیے ہوئے ہیں، ہم ترقی بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو ایسی یہ دنیا تو یہ ختم ہو جائے گی، مسافر خانہ ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ اسلام نے جو باؤنڈری لگائی ہے، آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. اسباب میں اتنا آگے نہیں جا سکتے کہ اس باؤنڈری کو کراس کر دیں آپ. آج کسی پروفیسر کا میں سن رہا تھا، وہ جناب داڑھی، انہوں نے کہا کہ میں کہیں دینی بیان کے لیے گیا تو میری چھوٹی چھوٹی داڑھی پہ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ان کی تو اتنی سی داڑھی ہے، تو آپ کیا ہمیں بیان کریں گے؟ آپ نے تو خود داڑھی نہیں رکھی ہوئی. تو محترم نے نا بڑی کچھ انگلش اردو ملا کے بڑی نفیس سی، جب لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا تو اسٹائل بنانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. تو اسٹائل بنایا انہوں نے لمبا چوڑا کہ بھئی ایکچولی داڑھی تو یوں تھا، ایکچولی وہ تو یوں تھا، وہ تو وغیرہ وغیرہ کر کے پوری داڑھی کا بیڑا غرق کر دیا. مجھے جس نے کہا، میں نے کہا فضول آدمی کو مجھ سے تو سنا بھی نہیں جا رہا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ٹائم کیسے فضول لوگوں کو سنتے کیسے. تمام پیغمبروں نے داڑھی بڑھائی ہے، رکھی نہیں ہے. تمام پیغمبروں کی داڑھی آپ نہ رکھو، اسلام کو چینج تو نہ کرو میرے بھائی. چینج تھوڑی کر سکتے ہو آپ. تمام پیغمبروں کی، تمام صحابہ کی، تمام تابعین کی، تمام محدثین کی. دیکھو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ہم کر پہلے لیتے ہیں کسی وجہ سے، پھر اس کی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع. اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ ایک پوائنٹ ہے لیکن یہ پوائنٹ وارد ہوا ہے کام ہونے کے بعد. ایک ہوتا ہے پہلے آپ کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی، اس لاجک کے بعد آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کام تو آپ نے کر لیا. دوسری شادی پہ میں بیان کر نہیں رہا آج کل، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں نا. جیسے ہمارے یہاں ہم جب ہندوؤں میں رہتے تھے نا، ہندوؤں کے ساتھ رہے تو دوسری شادی ہمارے یہاں اس کا رواج کیا ہو گیا؟ ختم. کیونکہ ساری کوئی کرتا ہی نہیں تھا تو رواج پہلے ختم ہوا. اب جب ہو گیا، اب سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ اسلام نے تو اجازت دی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ اب ایک لاجک. ایکچولی عدل بہت کیا ہے اس زمانے میں؟ مشکل. حقوق ادا کرنا ایکچولی وغیرہ، یہ ایکچولی جتنے لگ رہے ہیں نا، تو ایکچولی یہ اس وجہ سے نہیں ہوا کسی اور وجہ سے ہے. ہوا تو اس لیے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، انگریزوں نے حکومت کی، ہماری ساری جو روایات تھی ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی. جب ہو گئی تو اب کوئی تو لاجک تلاش کرنی ہے نا.
اب میں اگر نہیں کر رہا تو میں کہوں چونکہ ہمارے باپ دادے ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں تو اس کو کون مانے گا؟ کہہ رہا آپ تھوڑی رہ رہے ہو ہندوؤں کے ساتھ، تو تمہارا پڑوس بھی وسیم بھائی رہتے ہیں، عبد الرؤف ادھر پڑوس میں رہتا ہے، سامنے عبداللہ رہتا ہے، ادھر عبد الرحمان، سارے ماشاءاللہ تہجد گزار مسلمان اور بزرگوں کے خلیفے رہتے ہیں، وہ بزرگ بھی رہتے ہیں، وہ بزرگ خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. تو ہوا یہ کہ کام پہلے ہو گیا، اب یہ کہ اس کا ایک عذر تراشا جا رہا ہے کہ یار ایکچولی اصل میں ایکچولی یہ سب فضول ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو نہیں ہو رہا ہم سے، یہ کہہ دو بھائی اب میرے میں دم نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے، اسلام کو تو چینج نہ کرے نا انسان. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ مذہب کا لیبل بھی لگا رہے، ہم مذہبی رہنما بھی بنے رہیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے رہیں، لیکن جب ان کی پریکٹیکل لائف کو لوگ دیکھتے ہیں تو اس لائف میں مذہب نظر نہیں آتا. بہت بڑی علامت مذہب کی ہے کہ آپ کے چہرے پہ داڑھی تو ہونا. بھئی کوئی سوال کر سکتا ہے یار تمہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اتنی بھی مناسبت نہیں ہے جو کام تمام پیغمبروں نے کیا؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی میں کیا ہوں، گنہگار مسلمان، دعا کرو اللہ توفیق دیتے، یہ ہونا چاہیے تھا نا. تو لوگ آگے جواب میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جب توبہ کر لیں گے پھر ممبر پہ آ کے بیان کر لیے گا، ٹھیک ہے نا. یہی کہتے ہیں نا لوگ یہی کہیں گے نا آپ گنہگار مسلمان ہیں تو جب آپ پکی توبہ، ہم آپ کو طنز نہیں کر رہے، تانا نہیں کر رہے، لیکن آپ لیڈر ہیں، لیڈر میں تو کم از کم ظاہری طور پہ تو خرابی نہیں ہونی چاہیے نا. تو آپ سچی مچی کی توبہ کر لیں، جب پوری ہو جائے تو آ جائیے گا. پھر آپ خود ہی عمل نہیں کر رہے تو ہمیں کیا سمجھائیں گے آپ؟ تو اب کیا کرتے ہیں، انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑنا شروع. ایکچولی اس دور میں تو وہ کلچر تھا، ایکچولی داڑھی میں اسلام تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں تو داڑھی ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں پورا اسلام داڑھی میں؟ تو آپ اپنے آپ کو مان تو لو کہ یار میں غلطی کر رہا ہوں. ایسے ہی آج کل کے جدید لوگوں نے پورے دین کا حلیہ آہستہ آہستہ بگاڑنا شروع. کل امریکہ سے فون آیا کسی کا میرے پاس کہ جی مورگیج پہ ہم مکان لینا چاہتے ہیں. لیتے ہیں نا لوگ بینکوں سے سودی قرضہ لے کے مکان لیتے ہیں. انہوں نے کہا امریکہ کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک گھر لینا چونکہ آپ کی شرعی ضرورت ہے اس لیے سودی قرضہ لے کے ایک گھر لے سکتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے آپ گھر بولو نا نہیں لے سکتے. میں نے کہا وہ مفتی اعظم مجھے نہیں پتا کون ہے بھائی. ایک تو آج کل مفتی اعظم بھی جو اٹھے اپنے نام کے ساتھ لگا کے یوٹیوب پہ وائرل کر دے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی بولو. سعودیہ میں آپ اپنے آپ کو مفتی اعظم تو دور کی بات مفتی کہہ کے دکھاؤ، سب سے پہلے آپ کو جیل ہوگی کہ تجھے بنایا کس نے مفتی. دبئی میں آپ اپنے آپ کو مفتی اعظم دور کی بات مفتی کہہ کے دکھا دو آپ. میں جب عمان گیا ہوں نا مسقط، عرب کنٹریز میں اس کا بڑا خیال ہے، تبھی وہاں کوئی بہت بڑے پیمانے پر گمراہ اسکالرز نہیں ہیں، چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی خطائیں ہوتی ہیں، بہت ہی بڑی فلمیں وہاں پیدا نہیں ہوتی مذہب کے نام پہ. میں جب مسقط گیا نا تو وہاں میرے بیانات تھے، تو وہاں کی گورنمنٹ سے پرمیشن لی کہ مفتی طارق مسعود صاحب آ رہے ہیں پاکستان سے، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. مسقط کی گورنمنٹ نے کہا بھائی یہ مذہبی اسکالر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ سارے سرٹیفکیٹ جتنے بھی ہیں نا یہاں لگا. مجھے ان کا یہ عمل اچھا لگا کہ بھائی گورنمنٹ پہلے تحقیق تو کرتی ہے کہ اس نے مذہب پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی پابندی بولو نہیں. روحانیت کے نام پہ الو بناؤ، یہ تعویذ یہ والا یوں اتنی دفعہ وظیفہ پڑھو تو اس سے یہ ہو جائے گا. کس نے کہا یہ ہو جائے گا بھائی؟ میں نے کہا یہ ہو جائے گا. کیوں کہا آپ نے حضرت یہ ہو جائے گا؟ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ علم ہے، علم کیا ہوا ہے آپ نے. کون سا علم کیا ہوا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ والا وظیفہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے؟ یہ علم کہاں کرایا جاتا ہے؟ کوئی سلیبس ہے، کوئی نصاب ہے؟ یہ علم کی باتیں یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی حضرت. یہ گمراہی کی باتیں اس لیے مجھے کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ آپ اور آپ کے اندھے مقلد ہی کی سمجھ میں آئیں گی، کسی بھی کھوپڑی رکھنے والے آدمی کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی. اللہ کا بڑا فضل ہوا، پرسوں چغتائی صاحب کو کسی نے 30,000 بھیجنے تھے، غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دیے اس نے. کون چغتائی یہ میں نہیں بتا رہا آپ. اس کا فون آیا حضرت میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں غلطی سے 30,000 ڈال دیے، پہلے 20 تھے اب پتا چلا 30 ہے. تو میں سمجھا آپ وہ ہیں تعویذ، وہ سمجھا کہ میں نے تعویذ دیا اس کو. تو مجھے پتا چلا کہ یہ تعویذ والے ماشاءاللہ کیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں. خیر ہم نے تو اس کو 30,000 واپس کر دیے. کیا لکھ کے دیا ہوگا بھائی؟
یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے مسلمان کیا کر رہا ہے؟ بولو نا، یہ ترقی کرے گا؟ او بھائی یہ 2-4 چیتڑے جو رہ گئے ہیں یہ بھی مارکیٹ سے، وہ تو میں نے بچا لیا اس کو، بھاگ گیا چور، ورنہ وہ چڈی بنیان بھی باقی نہیں بچنی۔ تو مسلمانوں اپنے چڈی بنیان کو بچا لو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ جب تک آپ کے درمیان روحانی عاملین موجود ہیں، جب تک آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹانے والے لوگ موجود ہیں، جب تک مذہب کی غلط تشریح کرنے والے لوگ موجود ہیں، مذہب کا غلط استعمال، تو اس وقت تک میرے بھائی ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم اس تنزل سے نہیں نکل سکتے۔